जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत की जो मसनवी है, मसनवी मौलाए रूम, वो भी इस बांसुरी के हिज्र के नगमे से जो है वो शुरू होती है। और वो इस्तारा जो है बांसुरी जिस तरह से ऊपर से अंदर से खोखली होती है, तो उसी तरह से उस इस्तारे को इस्तेमाल किया गया है कि इस गोश्त पोश्त के इंसान में जो बाहर से एक खौल की मानंद है, इसके अंदर वो जो रूह है वो जब आई तो वो हिज्र के फिर नगमे गा रही है। और ये सारी दास्तान जो है वो उस जुदाई का एक नगमा जो है वो है। और ये रूह की जुदाई है, उस अम्र रब्बी की जो है वो जुदाई है कि इंसान मुस्तकिलन उस वक्त तक जब तक कि वो अपने खालिक हकीकी से जाग के नहीं मिलता, रूह जो है वो उस हिज्र की एक कैफियत में रहती है और उदासी की एक कैफियत जो है वो रहती है। उसके अंदर जो है ये रूह की बात हो रही है, ठीक है। और इंसान जो है वो रूह, नफ्स और जिस्म का मजमुआ है। वो लोग जिनका झुकाव या उनकी इंक्लिनेशन जो है वो रूह की तरफ ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादातर जो है वो हिज्र की इस कैफियत में रहते हैं। हम सारे एक नामालूम से हिज्र की कैफियत में हैं। जब भी हम अकेले बैठते हैं या अकेले ना भी बैठे हों, कभी मेलों में भी हों, बहुत सारी आपकी कंपनी या सोबत हो, तब भी एक अनजानी सी उदासी, एक अनजाना सा हिज्र, एक ना समझ आने वाली एक ऐसी कैफियत में चले जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता वो क्या होती है। बाज़ नफ्सियात दान, बहुत सारे जो लोग हैं वो शायद इसको किसी जहनी बीमारी का भी नाम दें, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि और शायद कोई जहनी बीमारी हो भी सही, बाहर तन्हाई में रो पड़ते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो बैठे बैठे जो है वो रो पड़ते हैं और ख़ुद उन्हें जो है वो उसकी वजह का इदराक जो है वो नहीं होता। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही को लौट जाना है। तो जब वो उसकी तरफ से है और जहाँ से सारी चीज़ें साइक्लिक हो गई ना जी, तो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट है और जब तक वो एंड तक नहीं पहुँचता, वासिल बिल्लाह नहीं हो जाता जी, तो वो सारी की सारी जो है वो हिज्र की कहानी है। वो सारे का सारा जो है वो जुदाई का नगमा जो है वो है। अब इसके अंदर जो है हम खुशी ढूंढने के मतलाशी जो है वो रहते हैं और फिर हम मुख्तलिफ चीज़ों में जो है वो खुशी ढूंढते हैं। लेकिन हकीकी खुशी हमें उसी सूरत में ही मिल सकती है और उसी सूरत में ही मिलेगी जबकि हम वासिल बिल्लाह हो जाएं जी। उस एक सूरत के अलावा कोई भी हकीकी खुशी जो है वो है ही नहीं। आर्जी तौर पर आपकी ज़हनी तस्कीन के लिए कुछ चीज़ें लम्हाती तौर पर आपके लिए खुशी का बायस बन सकती हैं, चाहे वो मजाजी महबूब का चेहरा हो, चाहे वो कोई खूबसूरत फूल हो, चाहे वो कोई पुरासाइश घर हो, चाहे वो कोई हसीन और पुरकैफ मंजर हो जी, वो कोई चीज़ भी हो, वो लम्हाती तौर पर होगी जी, वो मुस्तकिल नहीं हो सकती। और फिर जो लम्हाती तौर पर खुशियाँ देती हैं वो भी अगर हम उनकी तरफ ज़्यादा उनसे चिमटे रहें और हमारा ज़्यादा रुझान उनकी तरफ हो, तो जब हम उनसे दूर होते हैं तो वो भी फिर हमें एक तरह का दर्द जो है उसका बायस जो है वो बन जाती हैं। तो हिज्र है, हिज्र की कैफियत है और इस हिज्र में ही जो है वो सारी कहानी जो है वो छुपी है। और ये सारी की सारी जो जुस्तजू है ना, ये सारा जो बिखेड़ा इंसान ने अपने इर्द गिर्द फैला रखा है, ये सारे का सारा उसी हिज्र की कैफियत से निकलने की कहानी है।
میں اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہوں، میں اس کائنات کو جاننا چاہتا ہوں، اس کائنات کے رازوں کو جاننا چاہتا ہوں. انسان کی بات کر رہا ہوں جی. وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ میں اس حقیقت کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اس حقیقت کو پانا چاہتا ہوں جو موجود ہو کر بھی میری نظروں سے اوجھل ہے، جو میرے قریب ہو کر بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. تو ہجر کیا ہے؟ ہجر اس کی جستجو ہے. یہ وہ تڑپ ہے جو زندگی کو متحرک رکھتی ہے. آپ جس چیز کو زندگی کا نام دے رہے ہیں وہ تحریک ہے، متحرک ہونا ہے جی. موت جو ہے وہ سکوت ہے اور زندگی جو ہے وہ تحریک ہے. اور ہجر جو ہے، ہجر میں سکون نہیں ہوتا ہے. آپ ہجر میں تڑپ تو دیکھیں گے، جلن بھی دیکھیں گے، وہ سلگے گا بھی صحیح. دیر ول بی یرننگ اینڈ برننگ ود ان دیٹ جی. منتشر بھی جو ہے وہ بھی رہے گا، لیکن متحرک رہے گا ہر درجے کے اوپر. اس کے اعضاء بھی متحرک رہیں گے، اس کی سوچ جو ہے وہ بھی متحرک رہے گی جی. وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو مصروف رکھے گا. تو ہجر جو ہے وہ تحریک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آگ جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، اس کا شعلہ جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. تو اس ہجر میں ایک خاص قسم کی حدت ہوتی ہے، اور وہ حدت جب بڑھ جاتی ہے تو آنکھ سے آنسو جو ہے وہ بہنے لگتے ہیں. وہ جو ہمارے دل برف ہو چکے، سرد ہو چکے، تو جب ہجر کی حدت ان کو ملتی ہے تو وہ آنکھ سے آنسو بن کے ٹپکنے لگتے ہیں. تو ہجر بڑا پیارا ہے. وہ لوگ اب کون ہیں جو حقیقی خوشی پا گئے؟ وہ لوگ کون ہیں جو درد سے نجات پا گئے؟ وہ لوگ وہی ہیں جو زندہ رہتے ہوئے مر گئے جی. مرنے سے پہلے موت جنہوں نے چکھ لی جی، وہ اسی طرح واصل باللہ ہو گئے. تو جو فنا فی اللہ ہو گئے وہ لوگ جو ہے وہ اس سے چھٹکارا پا گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک مسلسل ہجر کی کیفیت سے گزرتے ہیں. درد کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بغیر درد کے جو ہے وہ کہانی آگے چلے گی نہیں. ہم انسان چاہتے ہیں نا. وہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جناب یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن پھر بھی انسان خوش کیوں نہیں ہوتا؟ تو میں نے اس سے کہا بھائی انسان خوش اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی خوشی کی تعریف جو ہے وہ غلط بنا رکھی ہے. تو ہم نے درد کی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ غلط بنا لی ہے. یہ جو انگریزی کا لفظ پین ہے نا، اور جو درد ہے جی، اور پھر پنجابی میں جسے پیڑ کہتے ہیں، یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں جی. حضرت بیدم شاہ واسی کا شعر ہے، بیدم خستہ ہجر میں بن گئی جان زار پر، جس نے دیا ہے درد دل کاش وہ چارہ ساز ہو. تو درد دل عطا ہوتا ہے. اس شعر کو سنانے کا مطلب یہ ہے، جس نے دیا ہے درد دل کاش وہ چارہ ساز ہو جی. تو درد دل جو ہے وہ عطا ہوتا ہے. اور درد دل عطا کون کرتا ہے؟ جس کو آپ دل دے بیٹھتے ہیں. آپ نے جس کو دل دے دیا. دل دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس تجارت میں آپ کے ہاتھ میں درد آئے گا جی. اب جب درد آ گیا جی، جو کہ اس کی قیمت ہے، جو کہ اس کا معاوضہ ہے، دل کا معاوضہ درد ہے میرا بھائی جی. تو یا تو آپ دل دیں نا تو آپ کو درد بھی نہ ملے،
اب اگر آپ نے دل دے دیا ہے تو اس کا معاوضہ درد ہے، تو چاہے وہ آپ مجازی کسی محبوب کو دے دیں یا چاہے جو ہے وہ آپ اپنے خالق حقیقی کو جو ہے وہ دے دیں، تو درد میں ٹوٹ پھوٹ ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جی تو دل آپ نے دے دیا، اور وہ دل بڑا سخت دل تھا جو آپ نے دیا ہے۔ وہ دل آپ اسے قیمتی سمجھتے ہوں گے، محبوب کی نظر میں تو وہ وہی کھلونا ہے نا، کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ دیتے ہو۔ جی تو درد جو ہے وہ دل کا معاوضہ ہے، اور درد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ ہے، اور جب وہ سنگ دل جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اس درد کی وجہ سے، تو اس میں جو دراڑیں پڑتی ہیں وہاں سے محبوب کی جھلک پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ جو لوگ ان دلوں کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں ان کو محبوب کی جھلک دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں نرم دل لوگوں کا، جی وہ بہادری کو سنگ دلی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جی رکت اور گریا جن کے اوپر طاری ہوتا ہے ان کو وہ کمزور لوگ سمجھتے ہیں، اور جن کی بے آباد آنکھیں ہوتی ہیں ان کو شجاعت کا پیکر سمجھا جاتا ہے۔ کتنا بڑا المیہ ہے، ایسی بات ہے نا بھائی۔ تو وہ لوگ بڑے عطا والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بڑی عطا ہوتی ہے جن کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور دل ٹوٹتا جو ہے وہ درد کی ہتھوڑی سے ہے۔ درد جو ہے وہ شگاف ڈال دیتا ہے، اور پھر اس شگاف میں سے جو ہے وہ محبوب کی جھلک جو ہے، اس کے گلمپسز جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور پھر وہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اس ہجر کی کیفیت سے رہتا، پھر بھی ہجر میں ہے جی، کیونکہ جھلک ہی دکھائی دی ہے نا جی، تو وہ ایک کوہ سینہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جھاڑی جو ہے وہ جلتی ہے، اس میں سلگ جو ہے وہ ایک رہتی ہے، اور محبوب کے دیدار میں رہتے ہیں۔ پھر ایک ہجر کی ایک اور کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ ہے جس نے محبوب کو دیکھا نہیں، اس کے ہجر کی نوعیت اور ہے جی، اندر اندر سے چل رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، مجھ کس بیماری کا شکار ہو گیا ہوں۔ پھر ایک وہ ہے جس کو تھوڑی سی جھلک نظر آ گئی، اب اس کی اور تڑپ ہے، اب وہ کھڑا ہے ساکت و جامد ایک ہی جگہ پر محبوب کے انتظار میں کہ اب پھر وہی جھلک آئے گی، اور پھر وہ کتنا عرصہ بیت جاتا ہے اور پھر وہ جھلک نہیں آتی، لیکن وہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کدے کو جانے والا راستہ بھی میں کدا ہوتا ہے جی، اسی طرح سے آپ جب مسجد کو جا رہے ہیں تو ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ عبادت میں ہے جی، تو میں کدا ایک استعارہ ہے، اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیے گا، لیکن وہ جو اس کا کھڑا ہونا ہے نا اس عاشق صادق کا جی، وہ جس نے جھلک دیکھ لی ہے وہ ہلنے نہیں دیتا، وہ اس کے تصورات کے اوپر جو ہے وہ پورے کا پورا حاوی ہو جاتا ہے۔ اور آپ سب جو بھی سن رہے ہیں زندگی میں ضرور کبھی نہ کبھی کسی ایسی کیفیت میں ضرور جو ہے وہ گئے ہوں گے کہ کسی ایک جھلک کے لیے آپ رکے ہوں، کوئی ایک جھلک زندگی کے کسی بھی لمحے کچھ دنوں کے لیے آپ کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو گئی ہو۔ تو جو عاشق ہے نا اینڈ کے اوپر، وہ اخلاص سے ہے۔ اخلاص جب پیدا ہو جاتا ہے تب انسان عاشق جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جب عاشق ہو جاتا ہے تو تب جو ہے وہ جدائی جو ہے وہ دستک دیتی ہے، اور جدائی کی اس دستک کے اوپر جو ہے پھر یہ ساری کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر درد کا چور جو ہے وہ اس گھر میں گھس آتا ہے، اور وہ پھر اچھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ تو ہجر قیمتی ہے، ہجر ہی زندگی ہے۔
اس زندگی میں سکوت ڈھونڈنا جو ہے وہ میری خواہش تو ہے بنیادی خواہشوں میں سے، کیونکہ میں آیا جہاں سے ہوں جی وہاں پر مکمل سکوت اور سکون ہے۔ کن سے پہلے کی بات ہو رہی ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات ہو رہی ہے، تو کن سے بھی پہلے کی کہانی ہے نا صحیح، تو یہ تو کن کے بعد والے جھگڑے ہیں جی۔ تو وہ جب سائیکل اپنا پورا ہوگا تو تب آپ اس مکمل ہجر کی کیفیت سے چلے جائیں گے، یا پھر آپ اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنی میں سے جب دستبردار ہو جائیں گے جی، جب وہ آپ نے اپنا ایک وہ میں موجود ہوں، اپنے ایگزسٹنس کا جو آپ نے ایک ایلیوژن کریٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو امپریزنٹ کیا ہوا ہے، تو جب اس پرندے کو اس پنجرے سے آزادی دے دیتے ہیں آپ، تو تب جو ہے وہ پھر آپ ہجر کی کیفیت سے جو ہے وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ پھر وہ نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی ملال ہے۔ اس سے پہلے پہلے جو بھی ہے، اور وہ کن کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے دوستوں کے لیے ہے۔ تو جب آپ اللہ سائیں کے دوست ہو گئے جی، جب اس ولایت کے اس میں جو ہے وہ چلے گئے، تو اس سے پھر کیا ہوا کہ پھر وہ آپ خوف اور حزن سے نکل گئے یہ۔ لیکن جب آپ خوف اور حزن سے نکل گئے آپ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنا فی اللہ کی سٹیج کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو جیتے جی مر چکا ہے جی، جو جیتے جی جو ہے وہ فنا ہو چکا اس ذات کے اندر جی، وہ تو اس کیفیت سے نکلے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ ہم سب جو ہے وہ اسی کیفیت کے اندر اپنی اپنی گور میں جو ہے وہ جائیں گے، اور پھر بھی یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی جب تک وہ حشر کا میدان جو ہے وہ نہیں بپا ہوگا، اور پھر بھی یہ کیفیت ختم نہیں ہوگی جب جنت اور دوزخ کے معاملات ہوں گے۔ جنت بھی جو ہے وہ فنا کا مقام نہیں ہے، فنا جو ہے وہ جنت سے بھی پرے کی کہانی ہے، اور اس کے بیان کے اوپر پھر فتوے لگ جاتے ہیں، اور اس کا بیان کچھ ضروری بھی نہیں ہے جی، کیونکہ یہ بیان تو نہیں ہے، یہ کلام تو نہیں ہے۔ بیان بذات خود ایک پردہ ہے نا، آپ حسن کو جتنا بھی بیان کر دیں وہ حسن نہیں ہے جی۔ تو یہ فنائیت کی جتنی بھی بات آپ کر لیں، یہ وہ فنا ہونا نہیں ہے، اس کا بیان ہی ہے، ایک کہانی ہی ہے لفظوں کی صورت میں۔ تو ہجر میں رہیں گے آپ بھی، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، مانیں یا نہ مانیں، ہم سارے کے سارے ہجر میں ہیں، اور یہ بیس ہے ہماری اس زندگی کی تحریک کی، ہم زندہ ہی اسی وجہ سے ہیں۔ نہ بولوں میں تو کلیجہ پھونکے، جو بول دوں تو زباں جلے ہے۔ نہ بولوں میں تو کلیجہ پھونکے، جو بول دوں تو زباں جلے ہے۔ سلگ نہ جائے اگر سنے وہ، جو بات میری زباں تلے ہے۔ لاگے ایسا کہ روگ لاگے، نہ سانس آوے نہ سانس جاوے۔ یہ عشق ہے نامراد ایسا، کہ جان لے وے تبھی ٹلے ہے۔